थाना ठिकरियां वाला के इलाके में फायरिंग से दो भाई जख्मी। 81 जीम बे में अरसलान की गुज़िश्ता रोज सुल्तान से कलामी हुई। सुल्तान अपने भाई ज़ीशान के हमरा डेरे से घर जा रहा था। मुलजिम ने साथियों के हमरा दोनों भाइयों पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से सुल्तान और ज़ीशान जख्मी, मुलजमान फरार। जख्मी भाई अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। थाना ठिकरियां वाले के इलाके में फायरिंग से दो भाई जख्मी। 81 जीम बे में अरसलान की गुज़िश्ता रोज सुल्तान से कलामी हुई। सुल्तान अपने भाई ज़ीशान के हमरा डेरे से घर जा रहा था। मुलजिम ने साथियों के हमरा दोनों भाइयों पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से सुल्तान और ज़ीशान जख्मी, मुलजमान फरार। जख्मी भाई अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। सुल्तानपुरा में इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से दो कमसिन बहनों समेत 3 जख्मी। शहजाद नामी शहरी ने इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी चार्जिंग पर लगा रखी थी। ओवर चार्जिंग की वजह से बाइक की बैटरी धमाके से फट गई। शहजाद की 7 साला बहन अलीशा, 9 साला इशाल और भाभी शमाइला जख्मी। रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ने बाइक को लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया। सुल्तानपुरा में इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से दो कमसिन बहनों समेत 3 जख्मी। शहजाद नामी शहरी ने इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी चार्जिंग पर लगा रखी थी। ओवर चार्जिंग की वजह से बाइक की बैटरी धमाके से फट गई। शहजाद की 7 साला बहन अलीशा, 9 साला इशाल और भाभी शमाइला जख्मी। रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वारदातों में एक बार फिर तेजी से इजाफा होने लगा। फैसलाबाद में एक दिन में 125 वारदातें। रिपोर्ट कर रही हैं तैयब मकबूल। फैसलाबाद में जराइम पेशा अनासर के पंजे मजबूत। जिला भर में एक शहरी कत्ल, 4 को मारने की कोशिश की गई। खातून अगवा, 2 से मुबैना ज्यादती, 2 लाशें बरामद हुई। टेरों ने एक घर लूटा, 1 कार, 4 मोटरसाइकिल, 3 रिक्शे छीन लिए। 24 मोटरसाइकिल, 1 कार चोरी हो गई। राहजनी की 42 वारदातों में शहरी लाखों के मालो जर से महरूम हुए। फैसलाबाद पुलिस शहरियों को तहफ्फुज देने में नाकाम हो गई। कैमरामैन ईमान अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। मंजूर शुदा कॉलोनियों में एफडीए की मलकियती प्रॉपर्टीज का मामला। एफडीए का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूटिलिटी साइट्स की नीलामी जल्द करने का फैसला। 40 मुख्तलिफ कॉलोनियों समेत प्रॉपर्टीज की प्राइस असेसमेंट करके नीलामी की जाएगी। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल एफडीए में रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार पर गौर जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो जरिया है वो ऐसी यूटिलिटी साइट्स हैं जो मुख्तलिफ मंजूर शुदा कॉलोनियों में डेवलपर्स के जानब से एफडीए के नाम की गई, जिनकी नीलामी जो है वो अब की जाएगी। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से इन नीलामियों को जो है वो कामयाब बनाया जाएगा। मान साहब, पहले भी कामयाबियां हुई और कुछ नाकामियां भी जो हैं वो देखने में आई, खासतौर पर यूटिलिटी साइट की नीलामियों के हवाले से। अब इस बार जो है किस तरह रेवेन्यू में इजाफे के लिए इन तमाम साइट्स को जो है वो नीलाम किया जाए? जैसे कि आपने बताया कि हमारा प्राइमरी टारगेट है कि हम एफटी का रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। उस सिलसिले में हमने आइडेंटिफाई की है जो हमारी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स अप्रूव्ड थी, वहाँ पे 1% एरिया आता है पब्लिक यूटिलिटी साइट्स का एफटी को। उसके लिए हमने प्राइस असेसमेंट मीटिंग कॉल की है 31 को। उसके अंदर हम प्राइस असेस करवाने और ये हम कोशिश करेंगे कि रीजनेबल प्राइस हो जाए जिसके ऊपर अट्रैक्टिव और पब्लिक वहाँ पे आ सके, क्योंकि उन एरियाज का, उन साइट्स का हमने लैंड यूज़ नहीं चेंज करना। वो रहेंगी पब्लिक यूटिलिटी साइट्स ही, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को ऑफर की जाएंगी थ्रू ऑक्शन। तो उसके लिए जैसे ही हमारी प्राइस असेसमेंट होती है उसके बाद ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन को हम प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करेंगे और कोशिश करेंगे उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बायर हों। और इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है रेवेन्यू के साथ साथ, ये है कि जो कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी साइट का जो प्लॉट था उसकी यूटिलिटी भी होगी, मतलब स्कूल बनेगा या हॉस्पिटल बनेगा तो उनके काम आएंगी पब्लिक के लिए। बिल्कुल ऐसी तमाम साइट्स और मुख्तलिफ मंजूर शुदा कॉलोनियों में डेवलपर्स की जानिब से यूटिलिटी के हवाले से जो है वो फराहम की गई थी एफडीए को। अब वो ना सिर्फ नीलाम होंगी बल्कि उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेंगी जिसके लिए वो यूटिलिटी साइट मौजूद है, जहाँ स्कूल्स बनने हैं, सेहत की सहूलियात जो है वो फराहम की जानी है, या इसके साथ साथ दीगर ऐसी सहूलियात जो कि अवामी खिदमत के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। तहसील अस्पताल जड़ावाला का तखमीना लागत 19 करोड़ 96 लाख तक पहुंच गया। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद का चौथा तरमीम शुदा तखमीना लागत चीफ इंजीनियर को अरसाल। इजाफी फंड्स मंजूरी करने की इस्तदा कर दी। मज़ीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में टीएचक्यू जड़ावाला की तमीर नौ के हवाले से कुछ स्कीमें हैं जिस पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से चौथी बार जो तखमीना लागत है वो अरसाल कर दिया गया है और अब इसकी जो मजमूई लागत है 19 करोड़ तक जा पहुंची है।
اور 14 کروڑ سے 19 کروڑ تک کی لاگت کا چوتھا جو ریوائز شدہ ایسٹیمیٹس ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چیف انجینئر کو بھیج دیا گیا ہے، اور ساتھ میں استدعا کی گئی ہے کہ مالی سال 2024 اور 25 کے لیے 19 کروڑ کے فنڈ جو ہیں وہ جاری کیے جائیں تاکہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد THQ جڑاوالا کے تعمیراتی کام سر انجام دے سکے۔ اور یہ جو اسکیمیں ہیں جس میں ریویمپنگ کی اسکیمیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایڈمن بلاک اور دیگر ایمرجنسی کی بحالی کی اسکیمیں ہیں، جس میں بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے چوتھی بار جو تخمینہ لاگت ہے وہ چیف انجینئر زونز کو بھیج دیا گیا ہے، جس کے تحت جو اب تخمینہ لاگت ہے وہ 19 کروڑ 96 لاکھ تک جا پہنچا ہے۔ بہت شکریہ اسلم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اساتذہ سے TNA ٹیسٹ لینے کا معاملہ، محکمہ تعلیم کی اسٹیک اینڈ کیرٹ پالیسی ایک طرف، انتظامیہ اور پولیس کی مدد مانگ لی اور ٹیسٹ نہ دینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ مزید اس پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ اساتذہ کی ضد اور حکومتی رٹ آمنے سامنے، اساتذہ تنظیموں پر زبردستی ٹیسٹ سینٹرز بند کرانے کا الزام، ٹیچر نیڈ اسیسمنٹ سینٹرز کے لیے DC اور پولیس سے مدد طلب، محکمہ تعلیم کے TNA ٹیسٹ سینٹرز پر پولیس تعیناتی کے لیے ضلعی حکام کو مراسلے، محکمہ تعلیم ڈرانے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا جھی بھی للچانے لگا، TNA ٹیسٹ کے ٹاپ 5 اساتذہ کے لیے 1-1 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا، ٹیسٹ یقینی بنانے کے لیے موبائل ایپ متعارف کروا دی، حکومت کا ہر حال میں ٹیچرز نیڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ لینے کا اقدام، اساتذہ کی سہولت کے لیے آن لائن ٹیسٹ کا انتظام کر دیا، PSTs آج رات 9 بجے تک ٹیسٹ دے سکیں گے، آج رات 9 سے کل رات 9 بجے تک ESTs ٹیسٹ دے سکیں گے، کل 29 اکتوبر کو رات 9 بجے سے 30 اکتوبر رات 9 بجے تک پرنسپلز ٹیسٹ دے سکیں گے، جو اساتذہ ٹیسٹ نہیں دیں گے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ ٹیسٹ نے حکومت اور اساتذہ کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اساتذہ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے، سوشل میڈیا پر مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ صوبائی صدر پنجاب ٹیچرز یونین حافظ غلام محی الدین نے چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا، وزیر تعلیم یک طرفہ الزامات کی بجائے بیٹھ کر بات کریں، انہوں نے اساتذہ پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ اساتذہ کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہے کہ 80% لوگ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز یونین کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا بڑا سخت رد عمل تھا کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں، حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں، 6 مہینے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ تو اس پر میں ان کی خدمت میں بسد احترام میں نے بات پہلے بھی کی ہے، آج آپ کے ادارے کے توسط سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، آپ ان لوگوں کا نام لیں جو لوگ اس طرح ٹیچر یونین کی جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر کے تو وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ ٹیسٹ کے پہلے 2 دن ضلع چنیوٹ کے 1000 سے زائد اساتذہ میں سے صرف ایک خاتون ٹیچر نے ٹیسٹ دیا۔ ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ اساتذہ ٹیسٹ کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے، مطالبات کی منظوری تک احتجاج بھی جاری رہے گا۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب، ساتھی رپورٹر جہانگیر اشرف کے ہمراہ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ریسائیکل انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا، ملک میں سرٹیفکیشن کا کوئی سسٹم موجود نہ ہونے کی وجہ سے برآمدی آرڈر لینے میں مسائل، مناسب دستاویز نہ ہونے پر ایکسپورٹرز بیرون ملک لٹنے پر مجبور۔ ایگزیکٹو ممبر ایبوما ملک اسامہ عارف کہتے ہیں مستقبل ریسائیکل ٹیکنالوجی کا اور یہاں سرٹیفکیشن ہی نہیں ہو پا رہی۔ بلال ڈوگر کی رپورٹ۔ عالمی مسائل، عالمی مارکیٹ تک رسائی میں رکاوٹ، دنیا بھر میں ری سائیکل مٹیریل سے تیار کردہ مصنوعات کی مانگ، مصنوعات کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں، پاکستانی مینوفیکچررز کو کلیئرنس مسائل گھیرنے لگے، سرٹیفکیشن نہ ہونے سے مصنوعات کے اونے پونے داموں فروخت ہونے لگی۔ ایگزیکٹو ممبر ایبوما ملک اسامہ عارف کہتے ہیں عالمی مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے۔ تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اویئرنیس سیشنز آرگنائز کرے، انڈسٹری کو پروموٹ کرے کہ وہ سرٹیفائڈ ہوں، پروڈکٹ وہ آلریڈی بنا رہے ہیں، اٹس جسٹ اے میٹر آف سرٹیفکیشن۔ جب وہ ہو جائے گی تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا کہ ہم بھی سرٹیفائی ہو کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں، پرائس پوائنٹ اچھے کے اوپر۔ اسامہ عارف نے مزید کہا حکومت کو ری سائیکل مصنوعات کی برآمد پر فوکس کرنا ہوگا، مشکلات کے حل کی طرف جانا ہوگا۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں کمشنر فیصل آباد سلور سعید کی زیر صدارت اہم اجلاس، پراپرٹی ٹرانسفر سیل ڈیٹ پر ٹیکس کی ادائیگی کی جانچ پڑتال کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ کمشنر کی کمیٹی میں ریونیو سے متعلقہ امور کا وسیع تجربہ رکھنے والے افسران کو شامل کرنے کا حکم۔ مسنگ سیل ڈیٹ کی چھان بین کے لیے ADCR فیصل آباد کی سربراہی میں قائم کمیٹی سے اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ لی گئی، تحقیقات میں سست روی پر برہمی کا اظہار کیا۔ ADCR کو رجسٹریاں منگوا کر ٹیکس ادائیگی کی تمام رسیدیں چیک کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔
ڈیپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر اور DPO کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی سمیت دیگر افسران کا ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ کا دورہ، میڈیکل پیڈز وارڈ سمیت دیگر وارڈز میں داخل مریضوں کی عیادت کی، جبکہ اسپتال میں پولیو مہم کا بھی جائزہ لیا۔ تو الحمدللہ ہمارا ڈاکٹر، ہمارا جینیٹوریل سٹاف، ہمارے پیرامیڈکس الحمدللہ سارے ڈیوٹیز پہ تھے، اور میری خواہش تھی کہ DPO صاحب بھی میرے ساتھ آئیں، بچوں کو قطرے پلائیں، انہوں نے قطرے بھی پلائے، اور ایک ابھی ہمیں کمپلینٹ ملی ہے کہ جی ہمیں باہر سے میڈیسن منگوانے دی گئی ہے۔ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے جتنے بھی پیشنٹس آ رہے ہیں وہ کیٹر فار ہو رہے ہیں، میڈیسن بھی مل رہی ہے، اور اچھے انتظامات کے ساتھ چھوٹی موٹی ہمارے ہیں لیکوناز ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑے ہی دنوں میں کلب بھی کر لیں گے۔ جتنے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ہمارے CO صاحب ہیں، آن بورڈ ہیں، اور یہ 3-4 دن جو ہماری یہ کمپین ہے ہماری پولیو کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ، یہ سارے بچے ہمارے، کوئی بچہ مس نہ ہو۔ آج پولیو کمپین کا پراپر آغاز ہوا ہے، اسی سلسلے میں میں نے اور DC صاحب نے ادھر وزٹ کیا ہے، بچوں کو پلائی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انتظامات، تمام جو ہے جو بھی بچے تھے جو کہ پیڈز وارڈ میں جو ابھی بالکل پیدا ہوئے تھے ان کو بھی قطرے پلائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ بھی واک ان کر رہا ہے، اس کے علاوہ گیٹ پہ بھی جو ہے وہ پولیو کی ٹیمیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا بھی ایک کمپلیٹ سیکورٹی آرڈر جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس میں یہ کہ تمام پولیو ٹیموں کے ساتھ پولیس کے جو ہیں کانسٹیبل موجود ہے تاکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکے۔ پولیس کے زیر اہتمام 2 ہفتوں پر محیط یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا 12واں بیچ اختتام پذیر، DPO عبداللہ احمد نے انٹرنز میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے، فیڈ بیک بھی لیا۔ انٹرنز نے پنجاب پولیس یوتھ انٹرنشپ پروگرام کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر۔ بالکل جی، یوتھ انٹرنشپ 12ویں بیچ کی آج اختتامی تقریب تھی، جس میں DPO چنوٹ عبداللہ احمد کی جانب سے ایسے بچے جنہوں نے یوتھ انٹرنشپ پروگرام کیا ہے ان میں سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ DPO عبداللہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، 12 بیچ گزر گئے ہیں، تو اس میں کس طرح بہتری آئی ہے، اس والے سے مزید کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 12ویں بیچ کی کمپلیشن تھی، جو کہ ہمارا یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا ایک سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس تقریباً 1 سال پہلے، تو یہ بڑی کامیابی سے جاری ہے، اور آج بھی اس میں سٹوڈنٹس اور مختلف شعبۂ زندگی سے جو شامل ہیں نوجوان، انہوں نے شرکت کی۔ تو یہ ہمارا جو بیچ ہے اس نے 2 ہفتے پولیس کے ساتھ گزارے، ایک پولیس کی ورکنگ کے حوالے سے جو تھیوریٹیکل نالج ہے وہ انہوں نے جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل جو پولیس کام کر رہی ہے وہ بھی انہوں نے دیکھا۔ تو اس میں ہم نے ود دا پیسج آف ٹائم امپروومنٹ بھی کی ہے، اور اسٹوڈنٹس کے، پارٹیسپینٹس کے فیڈ بیک کے بعد اس کو بہتر کیا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی اسی طرح کنٹینیو رہے گا، اور ہمارے جتنے بھی طلباء طالبات اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ رجسٹر کر کے ہمارے نیکسٹ یوتھ انٹرنشپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ DPO چنوٹ عبداللہ احمد کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ IG پنجاب صاحب کے ویژن کے مطابق یہ یوتھ انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، اور 1 سال پہلے یہ پروگرام شروع ہوا تھا جو کنٹینیوسلی جاری ہے، اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ یہ جو روٹین میں چیزیں ہیں ان کے لیے مفید جو وہ ثابت ہوا ہے۔ بہت شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد ریل بازار میں الامین پلازا، آمنہ پلازا، محمدی کلوتھ مارکیٹ کے عہدیداران کی تقریب حلف برداری جاری ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حلف اقرار کرتا ہوں کہ میں بطور تاجروں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، تمام تاجر بھائیوں کی مشکل گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا، یہ تنظیم کے دستور کا پابند رہوں گا، کسی بھی دکاندار بھائی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں۔ یہ کہ میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا سچے دل سے اقرار کرتا ہوں، اور ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتا ہوں۔ یہ کہ دستور آئین پاکستان کی مکمل پابندی کروں گا، اور اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہوں گا۔ اللہ پاک مجھے اس حلف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ فیصل آباد کی اہم شاہراہ شیخوپورہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹوٹ پھوٹ کے باعث روڈ پر گڑھے بن گئے۔ شیخوپورہ روڈ پر لائٹس بھی عرصہ دراز سے خراب ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں، علی حیدر بھٹا وہاں پر موجود ہیں۔ علی حیدر، مزید بتائیے گا۔
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں فیصل آباد کی اہم شاہراہ شیخوپورہ روڈ کے اوپر۔ شیخوپورہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کے باعث روڈ کے اوپر گڑھے جو ہیں وہ بن گئے ہیں، جس کے باعث ٹریفک کی روانی جو ہے وہ خاصی متاثر ہوتی ہے۔ گاڑیاں ایک سائیڈ سے چلتی ہوئی دوسری سائیڈ پر آ جاتی ہے، جس سے حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے۔ کیا کہیں گے؟ روڈ کی حالت ظاہر کافی خراب نظر آ رہی ہے، یہ کب سے ایسے ہی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ ہلو السلام علیکم جی، یہ سڑک تے جی سال ہو گیا کنہ دا ٹوٹی بھجی ہے۔ موٹر سائیکلاں والے بھی کنہ دا وجدے رہندے نے، اور کنہ دا بھی ٹریفک والے بھی آپس وچ ٹکر ہوندی رہندی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ اور شہری ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کب سے یہ روڈ کی حالت ہے اور کیا کسی نے ایکشن لیا ہے اس روڈ کے؟ نہیں سر جی، اتنے کوئی نہیں جی آ کے ایکشن لینا، ادا ہی جدوں بھی اسی اتنے رہ رہے ہیں تقریباً 10 سال ہو گئے اسی ویکھن ڈے ٹوٹ پھوٹ کا شکار وا، کوئی اتنے پوچھنے والا نہیں گچھنے والا سر جی۔ ادا ہی بڑے اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، میرے محلے کے ایکسیڈنٹ ہویا سر جی، یہ بچے دیا لتاں ٹوٹیاں پہ بچارے منجی دے پے نے، اتنے کوئی نہیں پوچھنے والا، ادا ہی گڈیاں آਉਂਦੀਆਂ جی، رستہ ادا ہی ادھر وج سر جی، کوئی نہیں اتنے پوچھتا ہے سن۔ روڈ کے اوپر عرصہ دراز سے لائٹیں بھی نہیں ہیں، یہ نشاط آباد کے پیچھے پیچھے صرف اور صرف پول نظر آتے ہیں، لائٹیں خراب ہیں، لیکن یہاں پر لائٹیں سرے سے ہی موجود نہیں ہیں۔ کیا یہاں پر لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے؟ سر جی اتنے بہت ضرورت ہے جی، اتنے بہت ہی ٹریفک ہے، دیکھو کس طرح شیخوپورہ روڈ یہ مین روڈ ہے سر جی، لاہور کو جانے والی یہ سڑک ہے سر جی، یہ اتنی کی ضرورت اشد ہے نا لائٹ دی کہ سر جی میں تمہیں دس میں نیرے چ ادھر آواں سر جی، بڑا اوکھا ریڑی ادھر ہی لنگتا ہے جی، پچھوں دی کوئی آ کے وج جاتا، کوئی ادھروں وج جاتا سر جی، اتنے اتنا مسئلہ وا ٹریفک کا کہ تسی آپ ویکھ لو کداں کھڈے پے نے، کداں سر جی موٹر سائیکل کھڑ کھڑ کردیاں جان ڈیاں نے، بڑا اتنے مسئلہ ہے جی سڑک دے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ روڈ کے اوپر بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، جس کے باعث ٹریفک کی روانی خاصی متاثر ہوتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر گاڑیاں جو ہیں ان کو گزرنے میں خاصی دشواری کا سامنا ہے، حادثات رونما ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے روڈ لائٹس کی تو روڈ کے ایک حصے پر روڈ لائٹ موجود ہیں، لیکن وہ بھی خراب ہیں، لیکن یہاں پر سرے سے روڈ لائٹس ہی موجود نہیں ہیں۔ روڈ کے اوپر عرصہ دراز سے ایسے ہی رات کے اوقات میں اندھیرے کا راج نظر آتا ہے، جس کے باعث کافی حادثات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شورکوٹ شہر کی خوبصورتی کے لیے تحصیل انتظامیہ متحرک، تحصیل چوک کے وسط میں ٹاور کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر اسفن یار، سی ای او میونسپل کمیٹی سلیم بخاری اور سابق ایم پی اے چودھری خالد غنی نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں شہزاد علی سے۔ جی بتائیے گا۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے جو ہے تحصیل انتظامیہ متحرک دکھائی دے رہی ہے، اسی والے سے تحصیل چوک میں جو ہے وہ کلاک ٹاور کا افتتاح بھی کر دیا گیا۔ اس موقع پہ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ اسفن یار اور اس کے ساتھ سابق ایم پی اے چودھری خالد کے علاوہ جو دیگر میونسپل کمیٹی کا عملہ ہے وہ بھی اس موقع پہ موجود ہے۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ بھی موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس سے شہر کی خوبصورتی میں بڑا اضافہ ہوگا، مین چوک ہے، اس کے علاوہ دیگر کون سے منصوبے آپ لے کے آ رہے ہیں اور اس پہ کتنی کی لاگت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میڈم چیف منسٹر سی اے صاحب اور ڈی سی صاحب کی خصوصی ہدایات پہ جو ہمارا ایک ستھرا اور خوبصورت پنجاب کا ویژن ہے اس کو آگے لے کے ہم چل رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ایک چوک کا افتتاح تھا، کیونکہ شہر کا مین انٹرسیکشن ہے جو کہ ایک انٹری پوائنٹ بھی بنتا ہے اور چاروں طرف راستے بھی یہیں سے جاتے ہیں، مین چوک ہے، تو اس کی خوبصورتی بہت اہم تھی تاکہ شورکوٹ کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ایک خوبصورت منظر بھی شہر پیش کر سکیں، شہر کی انٹری کے دوران ہی بالکل ایک خوبصورت نظارہ پا سکیں اور ایک اچھا امپریشن شہر کا جائے۔ اسی طرح کہ جو کہ ہمارا ایک ستھرا پنجاب خوبصورت پنجاب کا ویژن ہے اس کے مطابق اور بھی ہمارے کافی زیادہ اوپن پبلک لائبریریز، چوکس، اس طرح فوارے اور اسی طرح کے ڈفرینٹ مونومنٹس جو ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ بنانے ہیں اور گائے بگائی یہ پروجیکٹ انشاءاللہ شورکوٹ میں آپ کو نظر آئیں گے ایک لارجر ویژن کے تحت۔ تھینک یو۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ لاکھوں روپے کی۔ بہت شکریہ شہزاد علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔